अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल जवाब के लिए हमने मखसूस कर रखे हैं। इन 2 दिनों में हम आपके सवालात रखते हैं, अपने मुल्क के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में हासिल करते हैं अपने मसाइल का हल। हमारे दीन के पास दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। बस ज़रूरत इस बात की होती है कि किसी अहले नज़र की खिदमत में हाज़री दी जाए। कुछ सवालात आपकी जानिब से आते हैं, कुछ सवालात हम रिकॉर्ड करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर अवामुन्नास से। उन सवालात को भी हम रखते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से कौन वाकिफ़ नहीं। हमारे मुल्क का एक मकबूल, मुमताज़ और मारूफ नाम। क़याम सुबह में तशरीफ़ लाते हैं और हम हमेशा मुफ्ती साहब से सीखते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरतुल फील। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उनके ऊपर पकी हुई मट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फिर उनका यह हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती साहब की खिदमत में पहला सवाल शाहरुख साहब का है। मुफ्ती साहब, क्या बीवी के लिए शौहर का नाम लेना मायूब है या खिलाफ़े अदब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अनीक साहब, हमारे बाज़ मुआशरों में शौहर का नाम लेना मायूब समझा जाता है, लेकिन शरन इसमें कोई क़बाहत या ख़राबी या मुमानअत हरगिज़ नहीं है। अलबत्ता आलम अरब में नाम के मुकाबले में कुनियत से पुकारना
زیادہ باعث اکرام سمجھا جاتا تھا، تو خواتین جو ہے یا ابو فلاں جی بیٹے کے نام سے فلاں کے باپ، یا شوہر بیوی کے یا فلاں اے فلاں کی ماں کہہ کر بھی پکارتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول کے والدین کریمین کا نام لینا کوئی عیب نہیں ہے، تو والدین کا نام لینا بھی عیب نہیں ہے، اور شوہر کا نام لینا بھی نہ عیب ہے نہ ممنوع ہے، نہ اس میں کوئی شریعت کے اعتبار سے خرابی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مغرب کی تقلید میں اب ہمارے ہاں شادی ہونے کے بعد جی عورت کی نسبت شوہر کی طرف کر دی جاتی ہے، مسز فلاں یا بیگم فلاں، اور عالم عرب میں تو والد ہی کی طرف اب بھی نسبت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں، کوئی قباحت جیسا کہ آپ نے نہیں، فرما بالکل دیا، نہیں۔ لیکن کوئی سماجی اقدار بھی ہوتی ہیں نا، ان کی بھی شاید کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، مشرقی معاشرے میں رہتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کا نام لے، جیسے اب کسی شوہر کا نام فرض کیجئے کہ اقبال ہے، اگر وہ اپنے شوہر کو اقبال یا اقبال صاحب کہہ کر بلائے تو مناسب نہیں لگے گا۔ ایسی صورت میں بیوی کیا کرے؟ میرا خیال ہے کہ وہ معاشرتی روایات ٹھیک جو شریعت کی تعلیمات کے منافی ہوں ٹھیک تو ان کو توڑ بھی دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک کیونکہ جب شرعاً شوہر کا نام لینے میں قباحت نہیں ہے، اور آج کل تو میں نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں بھی اب کوئی ایسے تکلف نہیں ہے، ایک دوسرے کا نام میاں بیوی لیتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو یعنی اس کی پذیرائی کرنی چاہیے اس بات کی؟ صحیح ہے، اچھی بات ہے۔ اچھی بات ہے، ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ طاہر عباس صاحب ہیں کوٹ سلطان سے، ان کا سوال یہ ہے کہ محرم کے مہینے کو محرم الحرام کیوں کہتے ہیں؟ محرم الحرام میں شادی وغیرہ کرنا از روئے شریعت ممنوع ہے؟ کیا 12 مہینوں کے نام قرآن و حدیث میں مذکور ہیں؟ ارشاد۔ انیق احمد صاحب، قرآن کریم میں صرف ایک مہینے کا نام مذکور ہے اور وہ رمضان ہے۔ ٹھیک ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان وہ بابرکت عظیم المرتبت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ ٹھیک، البتہ قرآن مجید میں ہے کہ ان عدت الشہور فی کتاب اللہ جی یوم خلق السماوات والارض 12 شہرا منہا اربعۃ حرم، کہ جب سے اللہ نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا، یہ جو ہماری گلیکسی ہے اس کو پیدا کیا، تو اللہ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے، عظمت والے، اکرام والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کا نام قرآن میں نہیں لیا گیا، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الزمان استدار کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض ان عدت الشہور عند اللہ فی کتاب اللہ 12 شہرا، کیونکہ
کفار قریش مکہ جو تھے وہ ایک نسبت تو رکھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، لہذا یہ جو حرمت کے 4 مہینے تھے اصولی طور پر تو ان کے قائل تھے، لیکن جب کبھی لڑنا ہوتا، کیونکہ ان مہینوں میں جنگ کرنا ممنوع تھا، تو پھر کہتے ہیں کہ مثلا یہ حدیث میں ہے نا کہ ثلاث متوالیات 3 مہینے پیدل پہ ہیں، ذوالقعدۃ و ذوالحجۃ والمحرم ورجب مدر التی بین جمادہ و شعبانہ، کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور پھر رجب، چوتھا رجب ہے۔ تو وہ کیا کرتے کہ مثلا محرم ہے تو کہتے ہیں یہ محرم نہیں ہے، یہ سفر ہے، تو اس کو نسی کہا گیا۔ فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کی ترتیب میں رد و بدل کرنا اور مقدم و مؤخر کرنا یہ کفر کی زیادتی تھی۔ یحلونہ عاما و یحرمونہ عاما، ایک سال اسے حلال ڈکلیئر کرتے، دوسرے سال حرام ڈکلیئر کرتے، لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ جو 4 معزز مہینے ہیں ان کی تعداد پوری ہو جائے۔ یضل بها الذین کفروا، اس کے ذریعے کافروں کو گمراہ کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب گھوم پھر کر قریش مکہ کے رد و بدل کے حساب سے بھی اور اول تخلیق سے لے کر آج تک جو ہے، آج 9 ذوالحجہ ہے اور مہینے اپنی ترتیب کے مطابق آ گئے ہیں۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور انہی برکات سے کے ماحول میں ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو رجب کا بھی ذکر آ گیا، شعبان کا ذکر بھی آ گیا، جمادی الاخرہ کا بھی آ گیا۔ اس طرح حدیث میں کہ لا سفرہ، کہ سفر کی ماہ سفر المظفر کی نحوست کا جو تصور ہے، فرمایا کہ یہ باطل ہے اور اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ پتہ ہے کہ جب حضور کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ربیع الاول شریف کا نام آ گیا اور مہینوں کے نام آ گئے، تو احادیث میں تو مہینوں کے نام آتے رہے ہیں، قرآن مجید میں صرف ایک مہینے کا نام مذکور ہے۔ محرم الحرام، اصل نام تو محرم ہی ہے، حرام کے معنی عزت والا، حرمت والا، عظمت والا، یعنی اس مہینے میں جنگ و جدال کرنا حرام ہے، ممنوع ہے اور اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ ان 4 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، اور باقی پھر 8 مہینے دوسرے ہیں۔ اور محرم الحرام میں شادی کی ممانعت کا کوئی حکم تو کہیں مذکور نہیں ہے، لیکن چونکہ اس مہینے میں سانحہ کربلا ہوا تو اس لیے لوگ احتراماً محرم میں یا عاشورہ محرم تک شادی نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی کرے تو اس کی شریعت میں ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن غم کا مہینہ ہے تو اس سے گریز کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اگلا سوال، اب یہ بڑا سوال ہے، لمبا سوال، لیکن رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ہارون آباد سے محمد ریحان صاحب ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اسلام کے معاشی نظام کی کیا خصوصیات ہیں؟ اچھا، اب میرا بھی اس میں کچھ سوال یہ ہوگا، اس سے پہلے کہ آپ اس سوال کا جواب دیں،
تو اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں چند جو فنڈامنٹلز قرآن ہمیں دیتا ہے، کیا اس سے سسٹم، اکنامک سسٹم ہم بنائیں گے، اس کو معاشی نظام کہیں گے؟ ارشاد۔ انیقم صاحب، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے کسی کو وافر مال اور نعمتیں عطا کی ہیں جی تو اس پر حسد کرتے ہیں، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کی معیشت کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، ٹھیک لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، جی کہ لوگ ایک دوسرے سے کام لیتے ہیں، کوئی امپلائر ہوتا ہے، کوئی ٹھیک ہے، امپلائی ہوتا ہے، اور معاشرے میں ایک نظم قائم ہوتا ہے۔ ٹھیک جہاں تک اسلام کے معاشی تصور کی بات ہے تو سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے۔ ٹھیک جو چیز ہم حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ فی نفس ہی بھی حلال ہو اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہو۔ مثلا ایک جانور، بکری ہے، بکرا ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، یہ حلال جانور ہیں، لیکن اگر ان کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا تو حرام ہو جائیں گے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو حرام قرار پائیں گے۔ یا کسی جانور کا گلا گھونٹ کر مار دیا گیا، یا بلندی سے گرا کر مار دیا گیا، یا کوئی بھاری پتھر اس کے سر پہ مار کر مار دیا گیا، یا جانور نے سینگ سے مار دیا، اس کو مردار کہتے ہیں اور یہ حلال نہیں ہے۔ ٹھیک باقی فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، بے کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، لہذا کاروبار کرنا، لین دین کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ ہے، حلال ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت ہے تو وہ ربا کی ہے، سود کی ہے، کہ یعنی کسی کو پیسے دیے جائیں اور پھر ایک مقررہ مدت کے بعد ایک طے شدہ شرح سے زائد رقم لی جائے، جی وہ زیادتی کنڈیشنل ہو، طے شدہ ہو، یا انڈرسٹوڈ ہو کہ بھئی طے تو نہیں کیا لیکن پتہ ہے کہ یہ بندہ 10% زیادہ دے دیتا ہے تو یہ بھی حرام ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم جو کماتے ہیں تو حدیث میں فرمایا کہ ان اطیب ما اخذتم مما کسبت ایدیکم، کہ بہترین کمائی تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ ٹھیک اس کے مطلب ہے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے۔ کمانے کے جو طریقے ہیں، ملازمت یہ بھی جائز ہے، تجارت یہ بھی جائز ہے، زراعت یہ بھی جائز ہے، کوئی صنعت و حرفت کا کام کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ جو چیز ہم حاصل کرتے ہیں فی نفس ہی بھی حلال ہو، جائز ہو، اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہو۔ مثلا غلہ ہے، آٹا ہے، حلال ہے، ہم کھاتے ہیں، لیکن کوئی چوری کرے تو وہ حرام ہو جائے گا، ٹھیک وہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو یہ کیا ہوا کہ چیز تو حلال ہے لیکن اس کے حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ حرام ہے، تو پھر اس میں رشوت بھی آ جائے گی۔ الراشی والمرتشی والرائش، یہ سب جہنم میں جائیں گے، کہ رشوت دینے والا، ہمارے یہاں تو لوگ ترجمہ کرتے ہیں راشی کا رشوت لینے والا، لینے والا مرتشی ہے، دینے والا راشی ہے۔
تو دینے والے کا ذکر پہلے کیا، کیونکہ کہ دینے والا کوئی نہ ہو تو لے گا کون؟ تو رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، اور جو ان دونوں کے درمیان دلالی کرتا ہے، اللہ ان سب کی کمائی اللہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ صحیح، تو رشوت بھی ناجائز، سود بھی ناجائز، جی ہاں، ڈاکہ زنی بھی ناجائز، جی کسی کے مال کو غصب کر کے لینا یہ بھی ناجائز ہے۔ مفتی صاحب تمام باتیں بالکل درست ہیں۔ یہ جی ہاں۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کے معاشی نظام کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو یہ تو ایک بہترین معاشرت کے اصول آپ نے جو بیان یہی فرمائے، جدید معاشیات میں بھی یہی طریقے ہیں کمانے کے۔ ہماری حکومت کی جو آمدنی کے ذرائع کیا ہیں؟ تجارت ٹیکس لیتی ہے نا، تو یا تجارت ہے یا صنعت ہے یا حرفت ہے یا زراعت ہے۔ اسلام میں بھی یہ تمام طریقے جائز ہیں۔ جی ہاں، تصور بیت المال، ہاں اب میں آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھ رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ زکوٰۃ کی کلیکشن یہ کام ریاست کا ہے، یہ ہم تو اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دیتے ہیں نا لوگوں کو، تو اصل میں تو جو دین کی روح ہے وہ ریاست کلیکٹ عہد کرے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ ریاست لیتی تھی۔ جی، اموال ظاہرہ کیا تھے لوگوں کے؟ کہ مویشی، خواہ وہ تھان پر باندھ کر پالا جاتا ہو تو ان کی مالیت پر زکوٰۃ ہوتی تھی، چرنے والے مویشیوں پر تعداد پر زکوٰۃ ہوتی ہے، زرعی پیداوار پر باغات پر زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جو اموال ظاہرہ نہیں تھے، مثلا کسی کے پاس سونا چاندی ہے تو اس کو اسٹیٹ دخل نہیں دیتی تھی، وہ لوگ خود اپنی طرف سے جی ہاں، دیتے تھے۔ جی ہاں، لیکن کس کو دیتے تھے؟ ریاست کو دیتے تھے۔ مستحقین کو بھی دیتے تھے، ریاست کو بھی دیتے تھے۔ اچھا، مستحقین کو بھی دیتے تھے، بالکل۔ اور ریاست کا ایک کام یہ بھی حضرت ہے، ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب اللہ کے رسول غار حرا سے آئے تو آپ پر بتقاضۂ بشری ایک کیفیت طاری تھی، تو آپ نے کہا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، ناداروں کے کام آتے ہیں، وتحمل الکلہ، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتقرب ضیفا، اور مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی خاطر کسی پر مصیبت آئے تو مدد کرتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا، تو مال تھا تو خریدا ہے نا۔ تو اس لیے جو اموال باطنہ تھے ان کی زکوٰۃ لوگ خود بھی دیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور اس کا شان نزول بھی ظاہر ہے، آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے، کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ تو روح ہے نظام معیشت کی، جی، کہ ارتکاز دولت نہ ہو، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء، کہ ایسا نہ ہو کہ دولت اغنیاء کے درمیان گردش کرتی رہے۔ تو دولت کا پھیلاؤ ہونا چاہیے، دولت کی تقسیم ہونی چاہیے۔ اسی تقسیم دولت کے لیے اسلام نے نظام وراثت رکھا ہے، اور اسی میں ہبہ بھی رکھا ہے، وقف بھی رکھا ہے، تاکہ اور ضرورت مندوں کے لیے قرض دینا بھی رکھا ہے۔ یہ ساری صورتیں ہیں، اور صدقات میں صدقات واجبہ ہی نہیں، صدقات نافلہ بھی ہیں، کہ فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل العفو، ایک کہہ دیجیے پیارے رسول جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو اور ضرورت مند لوگ ہوں تو ان پر اور بھی خرچ کرو۔ تو اس لیے صدقات واجبہ بھی ہونے چاہیے، زکوٰۃ، فطرہ، فدیہ، نذر، کفارات، اور صدقات نافلہ بھی دینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، تاکہ مطلب انفاق کا در کھلے اور دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے، پھیلاؤ ہو دولت کا، پھیلاؤ ہوتا رہے۔ تو یہ کام انفرادی طور پر
ہونا چاہیے یا سرکاری سطح پہ ہونا؟ سرکاری سطح پر بھی ہونا چاہیے اور انفرادی طور پر بھی ہونا چاہیے۔ مغرب میں جہاں بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ان کا اکنامک سسٹم اسٹیبل ہے، لیکن یہ بل گیٹس وغیرہ بلینز آف ڈالر جیسے پولیو کے لیے فلاں چیزوں چیریٹی کے لیے دیتے ہیں نا، وہ تو ہمارے پاس تو جیسے آپ نے بات فرمائی صدقات واجبہ بھی ہیں، صدقات نافلہ بھی ہیں، تو وہ بل گیٹس کے پاس صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ نہیں ہوتے، لیکن ہمارا تو قرآن کہتا ہے نا، اور صاحب قرآن فرماتے ہیں تو ہم تو دیتے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے نا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، بلکہ یہ فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ یہ تو کہ معراج اللہ کے محبوب بندے تو وہ ہیں کہ جو خود حاجت مند ہونے کے باوجود دوسرے کی حاجت کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کے مرتبہ کمال کو نہ پا سکو گے تا وقت کہ جو مال تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انفرادی معاملات وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، جی، اور گھٹیا مال، ریجیکٹڈ مال کو اللہ کی راہ میں دینے کا کبھی سوچو نہیں۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، تمہیں کوئی گھٹیا مال دے تو تم کبھی خوشی سے نہ لو۔ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا، الا یہ کہ چشم پوشی کرو۔ لہذا اپنے محبوب پسندیدہ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنا، یہ مومن کا شعار ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کتنی بڑی بات، اللہ اکبر۔ یہ آیت آدمی پڑھتا ہے تو اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اپنی ضرورت کے اوپر سامنے والے کی ضرورت کو رکھو۔ اللہ یہ ہے مسلمان کی خوبی خصوصیت۔ مفتی صاحب اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ کی خدمت میں۔ بہت سارے کام انفرادی حیثیت میں ہم ادا کرتے ہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے، اہل ایمان کی حیثیت سے، اور یہ کرنے بھی چاہیے، لیکن یہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کی اصل ذمہ داری کیا حاکم وقت کے پاس نہیں ہے؟ بالکل ہے، اصل ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہے، حاکم وقت کی ہے۔ مغرب میں تو یہ ہے کہ کوئی مر جائے اور بڑی جائیداد چھوڑے تو اسٹیٹ ڈیوٹی لیتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ترک مالا فلورثتہ ومن ترک کلا فالیہ، جو مال چھوڑ کر مرا وہ تو اس کے وارثوں میں شریعت کے مطابق، قرآن کے مطابق تقسیم ہو جائے گا، جو کہ لائبلٹی چھوڑ کر گیا تو میرے ذمہ ہے۔ جی، تو آپ ریاست کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، ریاست کے فرائض کو بیان کر رہے تھے آپ۔ جی جی، تو بنیادی ذمہ داری ریاست کی ہے نا۔ تو پورے عالم اسلام میں یہ جو مسلم گلوب ہے اس میں کہیں کوئی دین کے معاشی اصول عملی شکل میں نظر آ رہے ہیں؟ بالکل ریاست کی ذمہ داری ہے، اور بیت المال عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا آ رہا تھا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ اس کو آرگنائز کیا اور پھر تمام شہریوں کے وظائف مقرر کیے۔ آج کل جو اسکینڈینیوین ممالک میں ہر پیدا ہونے والے بچے کا بھی وظیفہ مقرر ہوتا ہے، تو اس کو وہ عمر ڈاکٹرائن کہتے ہیں کہ آپ نے ہر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ ایک بار آپ شہر میں گشت کر رہے تھے، ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، کیا بات ہے؟ تو اندر سے خاتون نے کہا کہ یہ میرا بچہ میرے دودھ کا مطالبہ کر رہا ہے اور رو رہا ہے، اور میں اسے روٹی چبا رہی ہوں، کیونکہ امیر المومنین نے کہا کہ جب روٹی کھانے کے قابل ہو جائے گا تو پھر وظیفہ مقرر کریں گے۔ تو اگلی سے انہوں نے کہا کہ اے عمر، تم نے کتنے بچوں کو رلایا ہوگا، لہذا پیدا ہوتے ہی بچے کا انہوں نے وظیفہ مقرر کر دیا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ تفاضل درجہ بندی تو ہے، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، جی ہاں، لیکن اپرچونیٹیز میں مساوات ہونی چاہیے۔ ٹھیک، یعنی ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ تعلیم کا شعبہ ہو، روزگار کا شعبہ ہو، معیشت کا شعبہ ہو، اس میں تمام شہریوں کے لیے مساوی مواقع ہونے چاہیے۔ ہمارے ہاں جو رشوت دے کر اپروچ کے ذریعے، رسوخ کے ذریعے، سفارش کے ذریعے کام نکالے جاتے ہیں، یہ شریعت کے احکام کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے مومنو جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ لا بیعٌ فیہ، جہاں آخرت میں نیکیوں کا لین دین نہیں ہوگا، ولا خلۃ، دوستی اپروچ کام نہیں آئے گی، ولا شفاعہ، اور سفارش نہیں چلے گی۔ تو مواقع سب کو مساوی ملنے چاہیے۔ آج کل ہمارے یہاں خرابی یہ ہے کہ مواقع سب کے لیے مساوی نہیں ہے، نہیں ہے، میرٹ جسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، میرٹ عدالتوں میں غریب کو انصاف کہاں ملتا ہے؟ ظاہر جب وہ یعنی سال ہا سال لگ جاتے ہیں۔ جب وکلاء کی کروڑوں روپے فیسیں ہوں جی تو غریب کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ جی، اور وہ بس اب اس پہ کتنا گلہ کیا جائے، کتنا رویا جائے۔ مفتی صاحب اگلا سوال لیتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ شاہ محمود حسین سید صاحب کا، یہ بڑے مشہور بیوروکریٹ رہے ہیں، کراچی کے دوست ہیں ہمارے بہت ہی ہے۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے باکردار لوگ ہیں، الحمدللہ الحمدللہ، ہم کسی صحیح آدمی کی بھی سفارش نہیں کرتے، کسی صحیح آدمی کی جائز سفارش جو ہوتی ہے ہم وہ بھی نہیں کرتے۔ ایک تو ہوتی ہے ناجائز سفارش، ایک آدمی ہے، 2 نمبر آدمی ہے، نااہل آدمی ہے، بے صلاحیت آدمی ہے، اس کی سفارش تو نہیں کرنی چاہیے۔ کیا ایک باصلاحیت اور ایک یعنی ایک کیپیبل آدمی ہے، اس کی سفارش پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کے ہاتھ میں قوت فیصلہ ہے جی تو تب تو ان کو احق اور اہل آدمی کو موقع دینا چاہیے۔ ٹھیک، اسی طرح اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ احق ہے، زیادہ حقدار ہے، اہل ہے، لیکن اس کو اپنی پسماندگی یا غربت کی وجہ سے موقع نہیں مل رہا، جی، تو اس کا حق دلانے کے لیے سفارش کرنا منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، کیونکہ اس کا استحقاق ہے۔ منع کیا ہے کہ ایسے شخص کی سفارش کی جائے کہ جس کو دوسرے کا حق مار کر دیا جا رہا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب محمد تیمور ملتان سے سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بکثرت دعا کی ترغیب دی گئی ہے، جبکہ بظاہر دعاؤں کے قبول نہ ہونے پر بعض حضرات اس کا ذکر بانداز حقارت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں دین کی تعلیمات کیا ہیں؟ دعا کی بہت ترغیب دی گئی ہے، اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیارے حبیب، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں، کیونکہ بعض صحابہ نے کہا کہ ربنا قریب نناجی ہے ام بعید ننادی ہے، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم سرگوشی کے انداز میں اس سے مانگیں، یا دور ہے کہ زور زور سے پکاریں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرے احکام کو قبول کریں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت یافتہ ہوں۔ فرماتا ہے کہ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ عَنْهُ، بھلا بتاؤ تو صحیح وہ کون ذات ہے کہ جب مضطرب پریشان حال بندہ اس کو پکارتا ہے تو اس کو جواب دیتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو مجھ سے مانگنے سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں وقال گے۔ ربکم ادعونی استجب اجب لکم، لکم، تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ ان العبد اذا یرفع یداہ، کہ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو ان اللہ حیی کریم یستحیی ان یردہ صفرا، اللہ تعالیٰ بہت حیا والا ہے، بہت کرم والا ہے، اس کو حیا آتی ہے کہ وہ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ لہذا اور لیکن فرق یہ ہے کہ بندے کو جس کہتے ہیں کہ ڈھل مل یقین یا خود ریب و تردد کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ وَلِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، جب تم اللہ پاک سے مانگو تو پوری ڈٹرمنیشن اور عزیمت کے ساتھ کہ مجھے لے کر رہنا ہے، اور ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے سوال کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت دعا کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ان اللہ یقبل دعاء العبد ما لم یستعجل، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے جب تک کہ وہ عجلت نہ کرے۔ عرض کیا گیا کہ مل استعجال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دعا میں عجلت کا کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ بندہ یہ کہے کہ دعو تو فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، میں مانگتا رہا سنوائی نہیں ہوتی۔ تو اسے اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اپنے در کا منگتا بنا دیا، کیونکہ دعا مانگنا خود بجائے عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا جوہر ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بعض بندوں کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ تم نے مجھ سے دنیا میں یہ مانگا، میں نے بعین ہی تمہاری مراد تو پوری نہیں کی، لیکن اس سے بڑھ کر ایک بہترین فلاں نعمت تم کو عطا فرما دی۔ پھر فرمائے گا کہ میں نے بعین ہی تمہاری مراد پوری نہیں کی، لیکن اس دعا کے بدلے میں آنے والی ایک بڑی مصیبت کو ٹال دیا۔ اب یہ تو بندے کو نہیں پتا، یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ پھر فرمائے گا کہ تمہاری بعض دعائیں وہ ہیں کہ جن کا صلہ میں نے تمہیں دنیا میں نہیں دیا، وہ تمہاری امانت ہے، اب اس کا اجر اور انعام تمہیں میں دے رہا ہوں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ تب بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کچھ یہاں آخرت میں مل جاتا۔ اس لیے کہ اپنی سوچ کے مطابق مانگو اور بہت زیادہ مانگو، لیکن وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، معاملہ اللہ کے سپرد کر دو کہ یا اللہ تیرے علم کے مطابق، تیری قدرت کے مطابق جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما۔
اور اللہ کو تفویض کر دے تو اللہ تعالی ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہمارے حق میں بہتر فیصلے فرمائے گا۔ اللہ بہتر کیا بلکہ بہترین فیصلے ہی کرتا ہے ہمارے لیے۔ مفتی صاحب، یہ جس طرح سوال یہ آیا دعا قبول نہیں ہو رہی، تو یہ تو بڑا عجیب سا لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ یہ پھر ایک حقارت کا انداز اپنا لیتے ہیں بات کرتے ہوئے، بھائی ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ اول و آخر درود شریف، درمیان میں دعا تو کیسے قبول نہیں ہوگی؟ لیکن پیٹ میں لقمہ حلال ہو، پیٹ میں، یعنی ایک جو آداب دعا ہیں۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ کہتا ہے دعو تو و دعو تو و دعو تو فانا یستجاب، میں مانگتا رہا سنوائی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ کیف یستجاب، کیسے ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کا کھانا حرام کا، لباس حرام کا، اس کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے یہ حرام سے نشو و نما ہوئی ہے، تو کیسے تمہاری دعا قبول ہو؟ اس لیے لقمہ حلال کی بڑی برکات ہیں اور بڑی سعادات ہیں۔ اللہ ہم سب کو لقمہ حلال ہی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اول و آخر درود شریف، دعا بیچ میں، دعا کے لیے فرمایا کہ اول آخر درود شریف پڑھو، اللہ کی حمد بیان کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر جو تمہاری خواہش ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، پھر آخر میں درود پیش کرو۔ اور درود کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ اس کی شان عطا سے بعید ہے کہ اول آخر درود کو قبول فرما لے اور بیچ میں دعا کو رد فرما لے۔ تو درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دعا کے بھی آداب ہوتے ہیں، لیکن بہت اہم بات جو آپ نے فرمائی کہ مطعمہ حرام، مشربہ حرام، اللہ اکبر، ملبسہ حرام، کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور پھر دعائیں۔ بلکہ یہ مجھے یاد آئی آپ کی اجازت سے، اور وہ مسافر ہے، خاک آلود ہے اس کا بدن، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بیت اللہ شریف کے پردے پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ حرام پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ بس اصل میں دعا کے لیے، قبولیت کے لیے ایک حضوری قلب بھی ہونا سبحان چاہیے، اللہ، سبحان لگے کہ میرا معبود، میرا خالق، میرا مالک میرے سامنے ہے اور سب کچھ عطا فرمانے والا ہے۔ اور پھر الحاح کے ساتھ، زاری کے ساتھ، تضرع کے ساتھ مانگے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا تھا کہ میں نے ایک پینڈو بدو دیہاتی کو ملتزم کے ساتھ چمٹ کر مانگتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب ہمارا دشمن چل کر ہمارے آستانے پہ آ جائے ہم اسے معاف کر دیا کرتے ہیں، آج تیرا دشمن تیرے آستانے پہ چل کر آ گئے، تو بھی اسے معاف کر دے۔ تو جب اس قدر الحاح اور حضوری ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی، باری تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ یقیناً متوجہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کویسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، یہ کہنا درست ہے کہ یا نہیں؟ میرے عزیز، ہمارے ہاں جو کہتے ہیں کہ میری عمر آپ کو لگ جائے، بس یہ درازی عمر کی اس کو دعا سمجھا کریں، اور یہ دعا مانگ کریں کہ یا اللہ ان کو صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور اپنی عمر کو خود آپ گزاریں تو اچھی بات ہے۔ جی سبحان اللہ۔ کیا اپنی زندگی کے مالک ہیں ہم، کہ ہم اپنی زندگی کے 5 سال 10 سال دے دیں کسی کو؟ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، تو بس یہ اس میں دخیل نہ ہو۔ جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کرے،
قرابت کے رشتے کو جوڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب فرمائیے۔ قریبی رشتہ داروں کو رحمی رشتوں جی ہاں، کے ساتھ بہت اچھا تعلق اچھا رکھے، تعلق اللہ اس کی عمر میں درازی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ استخارے کا مسنون طریقہ کیا ہے اور یہ کن معاملات میں کرنا چاہیے؟ جناب یہ بڑا سوال ہے۔ استخارہ کا معنی ہے کہ ایسا کام جو کرنا مباح ہے، جائز ہے، اس کو اختیار بھی کر سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں، جی اور آدمی اپنی عقل و دانش سے فیصلہ نہ کر پائے تو اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ استخارہ کے معنی ہیں خیر کو طلب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس مقصد کے لیے رجوع کرنا کہ یہ کام میرے لیے خیر ہے یا نہیں ہے۔ تو علماء نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واسألک من فضلک العظیم، کہ اے اللہ میں تیرے علم سے خیر کے تعین کی رہنمائی چاہتا ہوں اور تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور تیری قدرت سے اس کام کرنے کی توفیق طلب کرتا ہوں۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ۔ یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ جو مجھے درپیش ہے میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، میری عاقبت کے لیے، میرے فوری فائدے کے لیے، میرے دیرپا فائدے کے لیے بہتر ہے تو فقدرہ لی، اسے میرے لیے مقدر فرما دے، ثم یسرہ لی، پھر اس کو آسان فرما دے، ثم بارک لی فی، پھر اس میں برکت عطا فرما۔ اور اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، میری عاقبت کے لیے، میرے فوری فائدے کے لیے، میرے دیرپا فائدے کے لیے برا ہے تو فصرف عنی وصرفنی عنہ، اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، وقدر لی الخیر حیث کان، اور جہاں تیری بارگاہ میں میرے لیے خیر ہے اور جو خیر ہے وہ مقدر فرما اور اس کے حصول کو آسان فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات مزید کرنے تھے آپ سے، لیکن کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ سے سیکھیں گے۔ آپ کا بڑا میں ممنون ہوں۔ خواتین و حضرات وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ اللہ اکبر۔ ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔